बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं तौसीफ़ सैयद। आज का व्लॉग लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं हाज़िर हूं। आज पाकिस्तान में 9 अप्रैल की सुबह है और कनाडा टोरंटो में 8 अप्रैल की रात 11 बज रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ग्लोब टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें। आपके साथ हम लेटेस्ट आलमी सूरत हाल के तनाजुर में गुफ्तगू करेंगे, बताएंगे कि मुस्तकिल जो जंग बंदी के क्या इम्कानात हैं और अगर अमेरिका इसराइल से अपने आप को अलग कर ले तो खित्ते में क्या सिचुएशन होगी और जंग बंदी या सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी दावत पर कल यानी पाकिस्तान में जुम्मा और यहाँ पे चूँकि अभी बुध की रात है तो जुम्मे को अमेरिका की अहम शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुँच रही हैं मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए। तो जो वफ़द है वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहुँच रहा है। इस मौके पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी का एहतमाम किया गया है और करना भी चाहिए, क्योंकि जो दुश्मन ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, जो ख़तरनाक ममालिक हैं, जो हमेशा पीठ पीछे वार करने के हवाले से शोहरत रखते हैं, वो कोई खुदा न खास्ता ऐसी कोई कार्रवाई ना करें। तो पाकिस्तान ने बड़े इसको सिक्योरिटी को हाई लेवल पर किया है। इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है, जुमेरात और जुम्मे को, और एक 5 स्टार होटल जो है उसके नज़दीक सिक्योरिटी के तारीख़ के मैं समझता हूँ सबसे सख्त तरीन इंतज़ामात किए जा रहे हैं और इसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, पुलिस और तमाम इदारे और एयर फोर्स की भी खिदमात हासिल की जा रही हैं। फ़िज़ा में पाकिस्तान के जो F-16 है और पाकिस्तान के तैयारे हैं वो हर वक्त आपको फ़िज़ाओं में नज़र आएंगे। और ये बात करते चलें कि जी अमेरिका और ईरान के दरमियान जो आर्ज़ी जंग बंदी है उसको वसी और मुस्तकिल तोसी में तब्दील करने के लिए और मतलूबा जो नताइज हैं वो हासिल करने के लिए पेशरफ्त का इम्कान है और पाकिस्तान इस बड़े मकसद के लिए दोनों मुल्कों के लिए एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। और पाकिस्तान की सहूलतकारी इस हद तक कामयाब ज़रूर रही है कि ये आर्जी तौर पर एक जंग बंदी हुई है और पूरी दुनिया में कल और आज तमाम न्यूज़पेपर और तमाम टीवी चैनल, रेडियो, सोशल मीडिया, यूट्यूबर, व्लॉगर और हर शख्स ने पाकिस्तान का ज़िक्र ज़रूर किया है और पाकिस्तान का नाम हर जगह आया है। वो अलग बात है कि कुछ लोग जो अपने ही लोग होते हैं वो इसमें से कोई ना कोई मनफी खबर हमेशा तलाश करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि तज्ज़िया किसी का भी हो, बैलेंस होना चाहिए और आपके पास अगर मुसद्दिक़ा खबर हो वो एक अलग चीज़ है, ख्वाहिश आपकी अपनी अलग चीज़ है। तो चूँकि कुछ यूट्यूबर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक प्रोग्राम करते हैं, उसमें अपनी चीज़ें डालते हैं। हमने आपसे शुरू में वादा किया था कि हम इंतहाई बैलेंस और मुतवाज़न तज़िया पेश करेंगे। हमारा कोई किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। किसी भी पार्टी पाकिस्तान में कोई ज़्यादती हो या कोई ऐसी चीज़ जो हम समझते हैं कि जिस पर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, हम उस पे ज़रूर आवाज़ बुलंद करेंगे। और इंटरनेशनल हवाले से कहीं पे भी कोई अगर जुल्म किया जाता है, कहीं पे अ, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाती है, तो हम उस पर भी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अब ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है पूरी दुनिया के सामने मुज़ाकरात के हवाले से। बैनुल-अक़वामी तौर पर भी आपको पता है सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पर हैं और बड़ी अहमियत की बात यह है कि पाकिस्तान पहली मर्तबा एक किसी बड़े आलमी तनाज़े जो आलमी जंग की सूरत की तकरीबन शक्ल इख्तियार करने वाला था, पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन के नुमाइंदों को अपने दारुल हुकूमत में मुज़ाकरात के लिए एक सहूलत फ़राहम की है, सहूलतकारी की है। अगरचे इस हवाले से ऐसा किरदार नया नहीं है और आपको पता है कि जी 1971 में पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए नाकाबिले फ़रामोश एक किरदार अदा किया था। ये
جنرل یحییٰ خان کا دور تھا اور امریکی وزیر خارجہ جو ہے ہینری کیسنجر پاکستان کے دورے پر آئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اگرچہ سوشل میڈیا نہیں تھا لیکن میڈیا پر یہ آ، آ، خبریں پھیلائی گئی تھیں کہ جی ہینری کیسنجر کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہے اور وہ مری چلے گئے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ خفیہ دورے کا ایک حصہ تھا اور مری میں کسی اور شخصیت کو بھیجا گیا تھا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک فیک شخصیت ان کا نیم البدل کہہ لیں، اور جو اصل ہینری کیسنجر تھے وہ چین کے لیے جا چکے تھے، ان کی پرواز جا چکی تھی، کسی کو اس کا علم نہیں ہوا، یہ خفیہ مشن تھا اور اس عمل کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا، اور اس کی آپ کو پتہ ہے کہ جی کچھ تفصیلات جو تھیں بڑی زبردست تھیں، دلچسپ تھیں، اس میں سفارتکاری کا یہ آزمائشی عمل تھا، یہ بڑا خاموشی سے اور خفیہ طریقے سے انجام دیا گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں مذاکراتی جو عمل تھا اس میں چین نے پاکستان کو بہت سراہا تھا، اور پاکستان نے بہت اہم اس وقت بھی کردار ادا کیا تھا اور اب بھی کردار ادا کر رہا ہے پوری دنیا میں، چونکہ پاکستان کو سراہا جا رہا ہے سوائے دو ملکوں کے، ظاہر ہے ایک اسرائیل ہے اور دوسرا بھارت ہے۔ بھارت میں کوئی بھی پاکستان کے لیے پازیٹیو چیز ہوتی ہے تو اس کے چند یوٹیوبرز، گودی میڈیا اور مختلف لوگ جو ہیں وہ اس کو منفی انداز میں پیش کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے ان کی عادت ہے، ان کی مجبوری ہے، اپنے ملک کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن جرنلزم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو انتہائی بیلنس اور بالکل غیر جانبدارانہ آپ کو تبصرہ کرنا چاہیے، اور پاکستان کی کوششوں سے ٹرمپ جو ہے وہ مجبور ہوئے، اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس معاہدے کے فوراً بعد اسرائیل نے حملہ تو نہیں کیا ایران پہ، لیکن اس نے لبنان پر بہت شدید بمباری کی ہے، جس میں سینکڑوں لوگوں کو، کہا جا رہا ہے کہ 500 سے زائد لوگوں کی ہلاکت اور 1200 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے، اور یہ تو جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے، اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے اس معاہدے میں لبنان شامل نہیں ہے۔ لبنان اس لیے شامل نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے بالکل پڑوس میں ہے، کمزور ملک ہے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور ایران نے چونکہ ان کو کرارا جواب دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے تو ابھی خاموشی اختیار کرنا ہی بہتری ہے، لیکن لبنان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اب عالمی طاقتوں کو لبنان میں بھی جنگ بندی کرانی چاہیے، وہاں بھی انسانیت سے سک رہی ہے، وہاں بھی انسانوں کو، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ہاں کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لبنان میں تقریباً 25% لوگ تو عیسائی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور دوسری ریلیجن کے لوگ بھی ہیں، کسی کو بھی مارنا کسی بھی مذہب میں نہ تو جائز ہے، نہ کسی کو مارا جانا چاہیے، اختلاف کی بنیاد پر صرف کیا کسی کو مارنا ہی مسئلے کا حل ہے؟ آج اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر دھمکی دی ہے کہ جی وہ لبنان کے جو حزب اللہ کے ایک لیڈر ہیں قاسم، انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو بھی ہلاک کریں گے اور وہ جتنا مرضی چھپتے پھریں۔ ایک اہم خبر یہ بھی کر لیں کہ اسرائیل نے جنگ بندی کی، اگر ایران نے کہا ہے کہ خلاف ورزی کی تو ایران جو ہے وہ اس معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا۔ ایران نے یہ واضح کہہ دیا ہے، ایران کے حکام نے کہا ہے کہ اگر جارحیت کی گئی تو ہم بدلہ لینے کے لیے پھر اہداف مقرر کریں گے، اور پارلیمنٹ کے اسپیکر جو ہیں ایران کے، محمد باقر قالیباف کا کہنا تھا کہ بات چیت سے پہلے ہی 10 نکاتی تجاویز کے 3 اہم نکات کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی فضائی حدود میں ڈرون کی در اندازی ہوئی ہے، یورینیم افزودی کی کے حق کی نفی کی گئی ہے، اور لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی بھی کی گئی ہے، اور جناب نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل ایران جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے، ان کا ارادہ شروع سے ہی خطرناک ہے، اور میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ وہ کوئی اور ایسا بہانہ تلاش کرے گا اسرائیل کہ وہ اس جنگ بندی سے نکلے، اور اس کے بقول جو اس کے اہداف ہیں وہ دوبارہ کارروائی کرے، لیکن اسے یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ اب کے بار اگر اس نے ایران کے ساتھ کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو وہ بالکل تنہا رہ جائے گا، کیونکہ اب امریکہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ یاہو نے جو ہے جنگ بندی کا جو کہا ہے کہ جی معاہدہ جو ہے اسرائیل کے مکمل تعاون سے کیا گیا ہے، لیکن جنگ بندی وہ کہہ رہا ہے جی یہ کوئی اختتام نہیں ہے، اور ہمارے اہداف ہیں جنہیں معاہدے یا جنگ دوبارہ شروع کر کے حاصل کریں گے۔ دیکھیں، یعنی وہ اسی طرح ان کا رویہ ہے، اسی طرح ہٹ دھرمی ہے، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی چاہے معاہدے سے یا طاقت سے ہم افسودہ یورینیم کو ایران سے ختم ضرور کریں گے، لیکن یہ ان کی خواہش ہے، یہ خواہش ان کی دل میں ہی رہے گی، اس کو پورا کرنا آسان نہیں ہے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی بعض نیٹو ممالک جو ہیں وہ ایران جنگ میں ہماری انہوں نے چونکہ حمایت نہیں کی، تو ہم اس سے فارغ ہو جائیں تو ان ملکوں سے بھی ان کو سزا دینے پر غور کریں گے۔ ظاہر ہے یہ اب ان پر یا تو ٹیرف کا وار کریں گے یا ان سے بزنس میں کچھ کمی کریں گے، کچھ نہ کچھ اب ٹرمپ کریں گے۔ اور آج بھی انہوں نے ایک دو ایسے بیان دیے ہیں جو جنگ بندی کے معاملے کو مزید خراب کر سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ صبح کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ، تو شاید وہ کل اس کی اپنے ہی بیان کے خلاف ہی کوئی ٹویٹ کر دیں۔ امریکی جریدے کے مطابق اسے نیٹو ممالک سے امریکی فوجیوں کو وہاں سے تو نکالا جائے گا، کیونکہ ٹرمپ جو نیٹو ممالک سے ناراض ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایران جنگ میں غیر معاون رہے تھے، اور امریکی فوجیوں کو ان ممالک میں تعینات کیا جائے گا جو اس جنگ میں حمایت کر رہے ہیں۔ اس جنگ سے ایک یہ بھی فائدہ ہوا ہے کہ بہت سارے ملکوں سے اب امریکہ کے اڈے ختم ہوں گے، ان کی فوجیں نکلیں گی، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ فوجیں نکل کر جائیں گی کہاں، ان کو کہاں تعینات کیا جائے گا۔ امریکہ تو خطے میں اپنے اڈے ہر صورت قائم رکھنا چاہتا ہے، چائنا کی وجہ سے، ایران کی وجہ سے، اور جو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے۔ وزیر خارجہ جو ہیں ایران کے عباس اراغچی، انہوں نے کہا کہ جی ایران امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح اور دو ٹوک ہیں، امریکہ کو جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جنگ میں ایک راستہ چننا ہوگا، اور دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن نہیں ہیں، گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اب اپنی کی گئی باتوں پر قائم رہتا ہے یا نہیں، اور دوسری جانب اسرائیل کی جنگ بندی خلاف ورزیوں کے بعد آبنائے حرمت سے آئل ٹینکرز کو جانے سے روک دیا گیا ہے۔ خلیج میں موجود کئی جہازوں کو ایرانی بحریہ کی جانب سے آبنائے حرمت بند ہونے کے بعد پیغامات ملنا شروع ہو گئے ہیں، اور کچھ ذرائع کے مطابق ایرانی بحریہ سے ملنے والے پیغامات میں کہا گیا کہ آبنائے حرمت سے گزرنے کے لیے جہاز مالکان کو ایران سے اجازت لینی ہوگی، بصورت دیگر ان جہازوں کو نشانہ بنا کر تباہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ فرانس کے صدر نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے، ایمانوئل میخواں، انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے جنگ بندی معاہدے میں لبنان کو بھی شامل کیا جائے۔ یہ بڑا اہم بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو کی ہے، اور دونوں رہنماؤں کے جنگ بندی پر رضامندی کے فیصلے کو بہترین قرار دیا ہے، اور یہ امید ظاہر کی ہے کہ جنگ بندی تمام محاذوں پر بشمول لبنان مکمل طور پر نافذ کی جانی چاہیے۔ اور لبنان کے جو سرکاری خبر رساں ادارے ہیں، نیشنل نیوز ایجنسی، اس کے مطابق اسرائیلی فوج کے حملوں میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور سینکڑوں ہی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے دارالحکومت بیروت، جنوبی علاقوں اور ملک کے دیگر حصوں میں اب تک جتنے بھی حملے ہوئے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ شدید حملے کیے ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا پر ایسی فوٹنگ آئی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلڈنگوں کی بلڈنگیں تباہ کر دی گئی ہیں اور سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے ہیں، اور نیوز ایجنسی کے مطابق تقریباً 200 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور 890 زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی جانب سے لبنان میں زمینی کارروائی کے آغاز کے بعد آبنائے حرمت سے تیل بردار جہازوں کی آمد و رفت روک دی گئی ہے۔ اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ جی حزب اللہ کے جو سیکرٹری جنرل نعیم قاسم، ان کو ہم ضرور نشانہ بنائیں گے، اب ان کی باری آنے والی ہے۔
انہوں نے نعیم قاسم کو خبردار کیا ہے کہ ان کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کے بعد حزب اللہ کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور اس پر آمادگی اور اس بات کی نشاندہی ضرور کرتی ہے کہ گزشتہ ایک مہینے سے عالمی معیشت پر بڑھنے والا دباؤ اب کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ کچھ کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایک طریقہ کار طے کیا جا رہا ہے، اور جسے ایک باقاعدہ پروٹوکول قرار دیا جائے گا۔ ادھر سوشل میڈیا پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی وہ ہم امریکہ ایران کے ساتھ ٹیرف اور پابندیوں میں نرمی پر بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ امریکہ اب ایران کے ساتھ کچھ ایسے معاملات کرنا چاہتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ ان 15 نکات میں سے کئی پر تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی اتفاق ہو چکا ہے، اور اب انہوں نے کہا کہ جی ہم ایران کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہاں ایک نتیجہ خیز تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ ادھر سعودی عرب نے ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے عارضی جنگ بندی کی خبروں پر کہا ہے کہ جی وہ اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے کردار کی بھی تعریف کی ہے اور ثالثی کی کوششوں کی حمایت کی ہے، اور کہا ہے کہ جی اس معاہدے کا یہ مقصد ہے ایک ایسے مستقل معاہدے تک پہنچنا ہے جو سلامتی اور استحکام کو یقینی بنائے اور تمام مسائل کا حل پیش کرے۔ انڈیا کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے ایک بیان میں کہا کہ جی ہم جنگ بندی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اس سے مغربی ایشیا میں دیرپا امن کے لیے قیام میں مدد ملے گی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ہمیشہ کہتے رہے ہیں جنگ کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ناگزیر ہے، لیکن انہوں نے نہ تو پاکستان کا نام لیا، نہ پاکستان کے کردار کو سراہا، اور نہ ہی وہ سراہیں گے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو کچھ بھی ہو جائے پاکستان کے خلاف گفتگو کریں گے، ان کا میڈیا بھی، ان کا فارن آفس بھی، ان کی وزارت خارجہ بھی۔ اور پاکستان جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں اب یہ توقع کر رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ مستقل جنگ بندی کی طرف جائیں گے، اور پاکستان کی ثالثی پر اگرچہ انڈیا کی خاموشی ضرور ہے، لیکن عالمی سطح پر بھارت جو ہے وہ تنہا ہو گیا ہے، اور پاکستان نے اپنی سفارتکاری سے، اپنی سمجھداری سے، اور پاکستان کے دفتر خارجہ اور تمام لوگ، چاہے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں، شہباز شریف ہوں، اسحاق ڈار ہوں، اور پاکستان کے وہ تمام لوگ جو پالیسی ساز ہیں، انہوں نے یہ بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے پوری دنیا کو خطے میں امن فراہم کرنے کے لیے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جی اس جنگ سے اب تک بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے، اور اس نے عالمی سطح پر تیل اور انرجی کی جو سپلائی ہے اور تجارتی نظام کو درہم کر دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ابنائے ہرمز سے تجارتی اور تیل کے جہاز مکمل آزادی کے ساتھ جا سکیں گے۔ پاکستان کی ثالثی کے بارے میں انڈیا کے وزیر خارجہ نے اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کی، اور ان کو بھی اس سوال کی خاصی ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا دلال یا بروکر ملک نہیں بننا چاہتا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں انڈیا نے دلالی کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنا کندھا فراہم کیا ہے۔ دلالی تو خیر وہ نہیں کریں گے، انہوں نے تو پیٹھ پیچھے وار کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کو سہولت کاری، یا جسے عام زبان میں مخبری کہہ لیں، اس کا تو کردار ادا کیا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ایران کے ایک بحری جہاز کی مخبری کر کے 80 سے زیادہ ایرانی جو نیوی کے جوان تھے ان کی ہلاکت کو قبول کیا تھا، اور وہ تو اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے وہ کسی کے خلاف بھی، چاہے وہ ایران ہو، ایران کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے جو پالیسی ساز ہیں، میں عوام کی بات نہیں کر رہا، جو پالیسی ساز ہیں، جو تشدد پسند ہیں، وہ پاکستان کو پر الزامات لگاتے ہیں، اور وہی چیز وہ خود کرتے ہیں۔ اب لاسٹ ایئر آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ساتھ
جنگ کا آغاز بھارت نے کیا تھا، پاکستان نے نہیں کیا تھا۔ پاکستان بھی ایران کی طرح ڈیفینسو ہے، اور اسرائیل بھی، انڈیا بھی، دونوں ہمیشہ ایگریشن کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ دوسرے لوگوں کو یعنی جینے کا حق دینا ہی نہیں چاہتے۔ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ بیلنس ہے، اور کچھ مسائل ظاہر ہے پاکستان میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن پاکستان کی بڑی عوام یہی چاہتی ہے کہ پوری دنیا میں امن ہو، خاموش سفارتکاری ہو، تجارت ہو، اور کھیلوں پہ تعلیم کے معیار، تعلیم کے حوالے سے زیادہ کوششیں کی جائیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام کیا جائے۔ تو پاکستان جو ہے اس وقت یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک کوئی نیو ورلڈ آرڈر بنتا نظر آ رہا ہے۔ ایران کے پاس اپنی ایئر فورس ہوتی، یا ایران کو اپنی ایئر فورس پہ توجہ دینی چاہیے، اور تھوڑی سی نیوی کو مضبوط کر لے، تو ایران ناقابل تسخیر ہو سکتا ہے۔ اور اس جانب ظاہر ہے مستقبل میں ایران اس پر توجہ دے گا۔ اب وہ ممالک جو جارحیت کا خواب لیے بیٹھے ہیں، انہیں اس سے دوری اختیار کرنا ہوگی، ورنہ انسانیت کو، لوگوں کو، خطے کے لوگوں کو سوائے تباہی کے کچھ حاصل نہیں ہوئے گا۔ تو آصف سید کو یہیں پہ دے اجازت۔ ہمارے ویلاگ کو پلیز شیئر کریں، ہمیں اپنی رائے سے نوازیں، کامنٹ ضرور دیں۔ ہمارا ویلاگ اچھا لگے تو اس کو پلیز سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے کہیں، اور شیئر ضرور کر دیں۔ ہم نے آپ سے شروع سے یہ ایک عزم کا اظہار کیا تھا کہ ہم انتہائی غیر جانبدار تجزیہ آپ کو پیش کریں گے، تازہ ترین خبریں پیش کریں گے۔ کچھ دوستوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ ویلاگ کو تھوڑا سا مختصر کریں، لیکن چونکہ بہت ساری اہم خبریں ہوتی ہیں، ابھی بھی بہت ساری خبریں ہم نے ڈسکس نہیں کی، لیکن وہ کل کے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔